जिंदा है, जो बात भी सुन ले जिंदा है, जो बात भी सुन ले जिंदा है, जो बात भी सुन ले जिंदा है, बर्दारी भी सुन ले जिंदा है, वकला जिंदा है, एक मुल्क नामंजूर, एक मुल्क का दस्तूर नामंजूर, 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 नामंजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी ये जो पॉलिटिशियंस आपके शो में आते हैं ये साफ झूठ बोल रहे होते हैं, आप इनको कुछ कहते क्यों नहीं है? आप इन्हें क्यों नहीं कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं? आपको तो पता होता है हकीकत के ये झूठ बोल रहे हैं, मगर आप उनसे कहते क्यों नहीं है? तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि इस सवाल का जवाब मैं उन्हें ये देता हूं। मैं कहता हूं कि हमारा काम सवाल करना है, हमारा काम सवाल करना है, उनका जवाब आता है, फिर हम काउंटर क्वेश्चन करते हैं। हम किसी का गिरेबान नहीं फाड़ देते, हम किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, हम किसी को गाली नहीं दे सकते। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी से ये कहें कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमारा काम ये नहीं है, बल्कि हमारे दोस्त बाज़ दफा इकरार जो है वो यानी किसी ऐसे शख्स को जो कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है उसको वो कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ये धंधा कर रहे हो पुलिस की वर्दी पहन के। मुझे सच्ची बात यह है कि मुझे वहां पर भी बाज़ दफा एहसास होता है कि क्या, और मैं सवाल करता हूं अपने आप से कि बावजूद इसके कि इसमें कोई शक नहीं रह गया कि एक बंदा जो है वो क्रिमिनल साबित होता है, मगर फिर भी एक सहाफी को ये सवाल उससे करना चाहिए या नहीं करना? ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं। मैं ये नहीं कह रहा इकरार गलत करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा इकरार सही करते हैं, मगर ये सवाल जरूर मेरे जहन में उठता है कि वो ठीक करते हैं या नहीं। अभी तैयब बलोच ने जो आज किया है उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उसकी वो तौजीहात भी बयान कर रहे हैं, उसकी वो जस्टिफिकेशंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने इस वजह से कहा कि इतने यू टर्न लिए, खान साहब ने इतने यू टर्न लिए। सहाफी का काम किसी के यू टर्न पर उसको शर्म दिलाना नहीं है कि आप तो बहुत ढीठ हैं, ये कमेंट करना। और फिर वैसे भी जर्नलिज्म में हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जर्नलिज्म की एक लैंग्वेज होती है, यानी अगर मैं ये भी कहना चाहूं कि आप तो बहुत ढीठ हैं, आप बहुत बेशर्म हैं, तो उसके लिए सहाफी कभी ये जबान इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके लिए कुछ और मुतबादल अल्फाज ढूंढेगा जिसमें वो इसी किस्म का कमेंट करना चाहे अगर तो वो कर सके, लेकिन अल्फाज शाइस्ता और शुस्ता हो। तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई दलील पेश की ही नहीं जा सकती कि जी मैंने इस वजह से कहा कि आपको शर्म नहीं आती क्योंकि इन्होंने बहुत यू टर्न लिए हैं, उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, उन्होंने बहुत गलत बयानियां की हैं। तो मेरा यह ख्याल है कि इस पर फौरी तौर पर तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही बात उनको एहसास हुआ तैयब बलोच साहब को, उनको फौरी तौर पर आकर माजरत करनी चाहिए थी और उनको कहना चाहिए था कि मुझे ख्याल नहीं रहा कि, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है और वो समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया। अगर वो अपनी बात पर कायम है और वो समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जर्नलिज्म पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं, और जो अगर वो डटे रहे तो मेरा ख्याल है ये उनका पीछा करता रहेगा। कमजोर सवाल हो जाता है, बाज़ दफा कमजोर सवाल हो जाता है, लेकिन इस कदर कमजोर सवाल और इन अल्फाज के साथ कमजोर सवाल, ये मेरा ख्याल है कि शायद ये अपनी नोयत का एक अलग ही मामला होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के जो अहकामात हैं वो जारी हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिरफ्तारी के अहकामात जारी करते हुए कहा है कि इमरान खान को तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी है, और कहा है कि इनको आप गिरफ्तार करके कल पेश करें सुबह 10 बजे। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, यानी इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट जारी किए हैं, क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है और अभी तक मुआफी भी नहीं मांगी। तो इमरान खान साहब जो है उनकी अब इस गिरफ्तारी के मामले पर एक इजलास हुआ है बनी गाला में उनकी लीगल टीम का, और उस इजलास में फैसला हुआ है कि कल वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने के बाद इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे और वहां पर जाकर वो अपना मौक़िफ़ देंगे। अच्छा, अब आ जाइए आज जो एक डिबेट चल रही है। आज दोपहर मैंने आपको अपडेट तो कर दिया था कि क्या हुआ है और जो कमरा अदालत के अंदर जो चीज़ें हुई, शट अप और यू शट अप और लड़ाई झगड़ा, उसमें एक चीज़ जो बहस हो रही है जो इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की है, फिर अता तारा ने उसका जवाब दिया है। इस ऑडियो पर कुछ सवाल उठते हैं। मसलन ये जो
جو آڈیو عطا تارڑ صاحب کی پھر رہی ہے، یہ آڈیو کا آج کورٹ میں پہلی بار ذکر کب آیا، یعنی کورٹ میں کس نے ذکر کیا، کیسے کیا، اور جج صاحب نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا، یعنی آڈیو کو سننے کے بعد جج صاحب نے کیا جواب دیا، اور پھر کیا تارڑ صاحب کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، اور تارڑ صاحب کیوں آئے اور کیا وہ کل بھی آئیں گے. یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو میں چونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھا تو میرے اس جو ایکسپریشنز تھے اور جو بتا تارڑ صاحب کیوں آئے ہوئے تھے، پھر جو آڈیو ہے وہ سنوائی گئی جج صاحب نے کیا کہا، اس پر میں بات کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ آڈیو ایک دفعہ سن لیں، یہ پھر آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. آپ نے سن لی ہو شاید لیکن دوبارہ سنیے کیونکہ اس سے کچھ پہلوؤں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. سنیے ذرا. جی کل 10 بجے میرے دفتر میں اکٹھے ہوں گے. کل بڑا اہم ہے، ہماری کورٹ میں میکسیمم پریزنس ہونی چاہیے. میں بلکہ لاہور والے ساتھیوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا یہ اگلے 2-3 دن جو ہے ذرا تھوڑا سے توجہ دینی پڑنی ہے. کورٹ میں ان کی پریزنس زیادہ ہوتی ہے، بدماشی کرتے ہیں. ہماری پریزنس کل بہت اچھی ہو، یہ میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے آنریبل ممبرز کو، ساتھیوں کو، کہ کل اگر 10 بجے میرے دفتر ہم پی ایم سیکریٹریٹ اکٹھے ہو جائیں، وہاں سے ہم اکٹھے ہو کے نکلیں اور G11 جوڈیشل کمپلیکس جائیں اور اکٹھے انٹر ہوں، اور وہاں پہ ہمیں اسپیس آکیوپائی کرنی چاہیے. اور میری آنریبل سینئر ساتھیوں سے، رزاق مرزا صاحب سے، صدیق اوان صاحب سے، دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ لوگوں کی گائیڈنس میں ہم نے چلنا ہے، تو مہربانی فرما کے کل ذرا بھرپور پریزنس نظر آنی چاہیے. یہ بڑی پارٹی کے لیے سبکی ہوتی ہے کہ جب وہ بدماشوں کی طرح دندناتے پھرتے ہیں اور ہماری طرف سے 1 یا 2 لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ابھی تو ہم گورنمنٹ میں ہیں تو یہ حالات ہیں، تو مہربانی فرما کے کل ذرا پاور شو ہوگا اور یہ اگلے 2-3 دن ہم نے اس کو سسٹین رکھنا ہے. اچھا اب دیکھیں نا، اس میں جو حکومت ہے وہ تو فریق ہی نہیں ہے. فریق الیکشن کمیشن ہے جس کے وکلاء جو ہیں وہ حسن ہیں اور امجد پرویز ہیں، اور ایک فریق عمران خان ہے. تو یہ 2 فریق ہیں، حکومت اس میں فریق ہی نہیں ہے. تو حکومت کا یہاں پر آنا اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ وہاں پر تحریک انصاف کے کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ بدماشی کرتے ہیں. اچھا آج سے پہلے جتنی سماعتیں ہوئی ہیں کسی نے بدماشی نہیں کی، کسی نے کوئی ایسا تاثر کسی سے نہیں ملا کہ جی وہ اثر انداز ہو رہے ہوں عدالت کے اوپر یا عدالت کے کام میں مداخلت کر رہے ہوں. تو کس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے عطا تارڑ صاحب وہاں پر کافی سارے لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ہماری اچھی خاصی پریزنس ہونی چاہیے، ہم ایک ساتھ جائیں گے اور ایک ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اور ہمارے ہاں تو جلسے جلوس بھی پلان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک جماعت کا ایک جگہ پر جلسہ ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ وہاں سے نہ گزریں کیونکہ اس سے لڑائی کا احتمال ہو سکتا ہے. الیکشن کے دنوں میں ریلیاں چل رہی ہوتی ہیں تو بڑی خبر بن جاتی ہے کہ جی 2 ریلیاں آمنے سامنے آ گئیں، اگرچہ وہ نعرے بازی کر کے گزر جاتی ہیں لیکن وہاں علاقے کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک روٹ ان کا ایسا ہے کہ انہوں نے کراس کرنا ہے آپس میں، اور جب یہ کراس کریں گے تو کوئی لڑائی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہے بلکہ لاہور میں عامر میر صاحب نے جو ہے وہ جلسہ کرنے پر پابندی لگا دی تھی کہ جی وہاں پر ایک اور جماعت کی ریلی نکلنی تھی تو اس لیے ہم نے ان پر پابندی لگا دی، آج ان کو اجازت نہیں دی کیونکہ اگر آج اجازت دے دیتے تو یہ کلیش ہو سکتا تھا. تو جب پتا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بلایا گیا ہے، ان کا کیس چل رہا ہے، ان کے کارکن سے مراد ILF کے لوگ، انصاف لوئر فورم کے لوگ آتے ہیں، تو پھر کیوں عطا تارڑ صاحب کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کمرہ عدالت میں لوگوں کا جتھا لے کر آئیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے، جج نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اور آپ کے آنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نہیں آتے تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا آپ کو عدالت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت آپ کے دباؤ میں آ کر کام کرے گی؟ کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ عطا تارڑ صاحب اس سوال کا جواب نہیں دے سکے. وہ کیا جواب دے سکے وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے کہا کہ جیسے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے 9 مئی کی آرڈر لی گئی، بالکل ویسے ہی میرے خیال میں مجھے اور تحریک انصاف کو مزید مقدمات میں ملوث کرنے کے لیے مسٹر ڈنٹون نے کہا ہے، انہوں نے، خیر میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اور مایوسی سے بدحواس اس کے ساتھ ہی مجرموں نے آج سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک مرتبہ پھر ماحول خراب کرنے اور امن عامہ کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا اب یہ جو آڈیو ان کی وائرل ہے، یہ آڈیو کمرہ عدالت میں سنوائی گئی. میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا میں نے ذکر کر دیا تھا لیکن دوبارہ سناتا ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ عدالت پر خود حملہ آور ہوئے اور جج کا گھیراؤ کیا. اچھا نہ حملہ آور ہوئے نہ جج کا گھیراؤ کیا، یہ میں آپ کو دوپہر بتا چکا ہوں کیا ہوا تھا کہ پنجوتا صاحب نے ایک جملہ کہا، اگرچہ ان کا لہجہ سخت تھا. جج صاحب نے پہل کرتے ہوئے کہا کہ شٹ اپ. تو اتنی تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا کہ جواب میں فوراً انہوں نے کہا کہ یو شٹ اپ، کیونکہ یہ جج صاحب کو بھی سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کسی کو شٹ اپ کہیں. مجھے یاد ہے
لاہور میں ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت لگی تھی. اچھا خیر میں واقعہ سناتا ہوں, پہلے یہ پورا سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جج کا گھیراؤ کیا, گالیاں بکیں اور عدالتی کاروائی منسوخ کروانے کی کوشش کی. جواب توشخانہ کا دینے آئے تھے اور باتیں اور کر رہے تھے. اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ نہیں. طوفان نے بدتمیزی برپا کر کے ماحول خراب کیا. ہم نے ایک پتا بھی توڑا ہو تو بتاؤ, شرم کرو. لیکن آئے کیوں تھے یہ نہیں بتا رہے طاہر صاحب. یہ آڈیو کو نہ اس کا ڈسکلیمر دے رہے ہیں, آڈیو کے بارے میں بھی نہیں بتا رہے, اور پھر وہاں پر آئے کیا کرنے ہیں, کیوں آئے ہیں طاہر صاحب, اور جب آئے اور پھر نعرے بازی میں شریک کیوں ہوئے. پتہ تو انہوں نے بھی نہیں توڑا. کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پتہ توڑا ہو تو بھئی انہوں نے بھی نعرے بازی کی, آپ نے بھی نعرے بازی کی ہے. انہوں نے شٹ اپ اور یو جسٹ شٹ اپ کے الفاظ کے نتیجے میں نعرے بازی کی, اور آپ کے لوگ فوراً جوابی طور پر نعرے بازی کرتے رہے. تو کمرہ عدالت میں 2 گروپ بن گئے تھے. ایک نعرے لگا رہا تھا اور نون لیگ کا گروپ دوسرا نعرے لگا رہا تھا, اور ان نعرے لگانے کی وجہ سے زیادہ کشیدگی ہوئی کیونکہ مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. آپ ادھر سے نعرے لگاتے ہیں, آپ کے مقابلے میں دوسرا نعرے لگاتا ہے, تو مقابلے کی فضا بن جاتی ہے. تو یہ مقابلے کی فضا نہ بنتی اگر ایک گروپ فریق موجود ہی نہ ہوتا تو شاید اتنی کشیدگی نہ ہوتی اور یہ تلخ کلامی صرف جج اور وکیل کے درمیان ہی رہتی. لیکن بات بڑھ گئی, اور جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جج صاحب نے کہا کہ شٹ اپ, میرا خیال ہے کہ جج صاحب مناسب الفاظ کا استعمال کر سکتے تھے اس کے رد عمل میں جو بنجوتا صاحب نے کیا تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کا لاہور میں کیس چل رہا تھا, اور ثاقب نثار صاحب نے سعد رفیق کو بلا لیا. ان کا 11 بجے وقفہ ہے, 11:30 بجے دوبارہ ملیں گے اور سعد رفیق صاحب ذرا پیش ہوں. سعد رفیق صاحب پیش ہوئے, 11 بجے وہ آ گئے. 11 بجے وہ آئے, اچانک ان کو بلایا گیا تھا. ان کا موڈ سخت آف تھا خواجہ سعد رفیق کا, اور سخت وہ غصے میں تھے. یہ ان دنوں کی بات ہے جب تحریک انصاف کے چیئرمین نے لاہور کی سیٹ جیت کر خالی کی تھی, میاں والی کی رکھی تھی, خالی کی تھی, اور اس پر بائی الیکشن ہونے جا رہا تھا. سعد رفیق دوبارہ لڑ رہے تھے. اچھا جب انہوں نے بلایا تو سعد رفیق صاحب آئے 11:30 بجے, تو سعد رفیق اٹھ کر روسٹرم پر آ گئے, اور روسٹرم پر آ گئے تو ان کا موڈ سخت آف تھا. جج صاحب کے ساتھ کسی بات پر جو ہے وہ انہوں نے ان کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہوا سعد رفیق صاحب کا. تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ یو آر ان دا مائٹی کورٹ. تو انہوں نے کہا کہ آل مائٹی اللہ کی ذات ہے, ویسے جواب دیا انہوں نے سعد رفیق صاحب نے. تو جج صاحب نے کہا کہ تم بات کیسے کر رہے ہو. تو سعد رفیق نے ایسے انگلی اٹھائی اور کہا کہ آپ مجھے تم نہیں کہہ سکتے, ذہن میں رکھیے آپ مجھے تم نہیں کہہ سکتے, میری بھی عزت ہے جیسے آپ کی عزت ہے. اور وہاں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے. مجھے آج تک وہ ایکسپریشن سعد رفیق کے بھی یاد ہیں, ثاقب نثار کے بھی یاد ہیں. بعد میں ماحول ٹھنڈا ہوا. سعد رفیق صاحب نے کہا کہ جناب میرا الیکشن ہے, آپ مجھے بار بار عدالت میں بلاتے ہیں تو ہلکے میں تاثر جاتا ہے کہ میں کرمنل ہوں, میرا الیکشن اس سے متاثر ہوتا ہے. اور پھر ثاقب نثار صاحب کا بھی موڈ اچھا ہو گیا اور چیزیں آگے چل پڑیں, اور وہ جو سیشن تھا وہ تھوڑا خوشگوار انداز میں اختتام پذیر ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سعد رفیق چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے تم نہیں کہہ سکتے, تو وہاں پر ایک جج شاید کسی وکیل کو شٹ اپ بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ معاملے کا آغاز ہوا تھا. اب دیکھیے جب یہ شور شرابہ ہوا تو ایک وکیل صاحب نے وہیں پر کھڑے ہوئے فوراً ایک موبائل میں یہ آڈیو نکال کے جج صاحب کی طرف بڑھائی. جج صاحب نے فون پکڑ بھی لیا, اور فون پکڑنے کے بعد انہوں نے تھوڑی ہی آڈیو سنی تھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہے. تو پوچھنے لگے کہ یہ کس کی آڈیو ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ عطا تارڑ کی آڈیو ہے. میرا خیال ہے ہارڈلی 3-4 سیکنڈ کے بھی انہوں نے سنی ہوگی کہ انہوں نے فون واپس کر دیا اور اس آڈیو کو نہیں سنا, نہ اس میں دلچسپی لی جج صاحب نے کہ یہ کیا آڈیو ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آیا, یہ کیا ہے. بلکہ ایک جگہ پر جا کر کہا گیا کہ دیکھیں جی نون لیگ والے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر ہلڑ بازی کر رہے ہیں, اور تو اس پر جج صاحب نے کہا, اور عطا تارڑ یہاں پر بندے لے کر آئے ہیں. تو اس پر جج صاحب نے کہا, ہمایوں دلاور صاحب نے, کہ عطا تارڑ چلے بندے لے کر آ گیا ہے مگر ان کو پرووک تو آپ نے کیا ہے نا. تو یہ جج صاحب نے سارا جو برڈن تھا وہ ان کے اوپر ڈال دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تارڑ صاحب کے پاس کوئی جواز موجود ہے کہ یہ بندے لے کر آنے کا, تو کیا تارڑ صاحب کل بھی لے کر آئیں گے؟ ابھی تو سماعت چلنی ہے. اور پھر آج وہ بیچ میں چھوڑ کر چلے بھی گئے تھے, تو کل بھی انہوں نے کیا, کل بھی وہ آئیں گے سماعت سننے کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لے جایا گیا, اور وہیں پر جہاں پر ان کو رکھا گیا وہیں پر عدالت لگائی گئی, وہیں جج صاحب کو بلایا گیا, اور وہ ایسے حالات میں عدالت تھی کہ وہاں پر خواجہ حارث اور 1-2 وکلاء کو جانے میں بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی 2-3 وکلاء بھی عمران خان کے نہیں جا پا رہے تھے, اور میڈیا تو بہت دور کی بات, میڈیا کا تو کوئی بندہ نہیں تھا. اس وقت بھی تارڑ صاحب جو ہیں, عطا تارڑ صاحب کمرہ عدالت میں موجود تھے, اور عمران خان نے
جو ہے وہ اس وقت حیرت کا اظہار کیا اور ان کی لیگل ٹیم نے کہ بھئی یہ یہاں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں. تاطاڑ صاحب تھے اور شاید ایک اور بندہ تھا ان کے ساتھ نون لیگ کا, کہ یہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ کئی سوال ایسے ہیں جو کہ اٹھتے ہیں اور